बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लाहौर से, दाता दरबार की हजरी से, अली हजवेरी के कदमों से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये जो जगह होती हैं, इनके अंदर जो कैफियत है, जो दिल की धड़कन है, यकीन कीजिए वो भी यूँ लगता है कि जैसे अगर इजाज़त ना मिली दिल को धड़कने की तो इजाज़त नहीं होगी तो दिल नहीं धड़केगा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यहाँ आने का जो एक सुकून और अमन है और जो कैफियत है उसका एहसास हो नहीं सकता और उसके लिए लफ्ज़ शायद मौजूद नहीं होते। इसलिए जब यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो कोई आपको नाचता नज़र आता है, कोई घुंघरू में नज़र आता है, कोई धमाल डाल रहा है, कोई अपने इश्क में, कोई किसी न किसी कैफियत में है। उन सारी कैफियतों पे अपनी राय रखनी नहीं चाहिए। अल्लाह आलम कि किसके दिल पे क्या कैफियत गुज़र रही है। ये कैफियत के गुज़रने का जो ज़िक्र है, ये ज़रा गौर फरमाइए कि जब ये कलाम की सूरत ढालता है तो फिर क्या होता है। ज़ीशान तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। जीते रहिए। ये जो आँखों की बात हो रही है, ये जो इशारों की बात हो रही है, इसको समझना जो है ये बड़ा मुश्किल है, सवाए उसके जो शख्स इस कैफियत में ना हो। इसलिए जजमेंट जो है वो करनी बड़ा अजीब सा मामला लगता है। जैसे मैं बड़े अदब से बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत ज़ंजानी जो हैं वो लाहौर में मौजूद थे और गज़नी से, और इनका जो मोहल्ला था वो हजवेरी था। हजवेरी इसलिए अली हजवेर को कहा जाता है क्योंकि इनका मोहल्ला गज़नी में हजवेर था। उनको कहा कि तुम लाहौर जाओ, लाहौर चले जाओ। तो आपने उनसे कहा हज़रत अबू फ़ज़ल से कि अभी तो हज़रत ज़ंजानी जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, तो मैं क्यों जाऊँगा। कमाल बात है, कमाल अखलाक है कि एक उस्ताद के होते हुए दूसरा उस्ताद उसके शहर में अपनी गद्दी बिछाने नहीं आता। कमाल बात है ये। लेकिन जब वो लाहौर तशरीफ़ लाए तो गज़नवियों का दौर था, ज़ाहिर है कुछ लड़ाई को झगड़े थे। इस सारी कैफियत में जब आप लाहौर की तरफ तशरीफ़ लाए तो आपने पहली शाम जो लाहौर में पड़ाव किया, आपने लाहौर शहर के बाहर किया, और जब सुबह का वक्त आया तो आपने जनाज़ा देखा लाहौर से बाहर निकलता हुआ। पूछा ये किसका जनाज़ा है? पता चला ये हसन ज़ंजानी का जनाज़ा है। जब तक वो शहर से रुखसत नहीं हुए, आप उससे पहले यहाँ दाखिल नहीं हुए। ये अदब, ये माहौल एक तरफ, लेकिन उस्ताद अबू फ़ज़ल को ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैंने आज ही इस तालिब इल्म को लाहौर भेजना है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो उसका मुंतज़र है। दरबारों पर आएँ, हाज़री दें, मोहब्बत का इजहार करें, खलूस का इजहार करें, और ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये बड़ी कम आती हैं कि जब आपके मुल्क में से एक ऐसा वक्त गुज़र रहा हो कि जो सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर हों वो भी पीर साहब हों, पीर सैयद अल हसन शाह साहब, और जो DG औक़ाफ़ हों वो भी सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब हों। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। हुज़ूर ये फरमाइए कि ये पोस्टिंग तो वैसे हुकूमत की है कि आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, यहाँ से कोई रूहानी फैज़ जो है वो दिल की कैफियत को बदलने के लिए भी मिलता है? जी, यकीनी तौर पर बंदा अगर थका टूटा है, उसकी थकावट उतर जाती है। कोई रूहानी जो प्यास होती है वो आते ही बुझ जाती है। और शाह साहब, रूहानी प्यास के बारे में कुछ बताएं। ये प्यास क्या होती है, ये किसे लगती है, सबको क्यों नहीं लगती? ये प्यास दरहकीकत ये अल्लाह की लगन होती है। ये वो मंजिल है जो इस्लाम में जो 3 चीज़ें हैं कि पहला ईमान है, फिर आमाल हैं, फिर तीसरा मर्तबा एहसान है। वाह, मर्तबा एहसान है। ये मर्तबा एहसान वाले लोग हैं जो दीदार खुदा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की, जो दीदार खुदा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
یہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے، یہ حدیث پاک ہے بخاری کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے وضاحت فرمائی. پھر دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے 5 ارکان کی وضاحت فرمائی. میرا خیال ہے ایمان اور اعمال کے بعد تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرما دیتے کہ جبرائیل اب ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعمال ہی کافی ہیں، ایسے بھی نہیں ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ ایمان ہی کافی ہے. تو ایمان اور اعمال کے حاصل ہونے کے بعد بھی پھر ابھی اسلام مکمل نہیں ہوتا. وہ جو تیسرا سوال ہے نا کہ مل احسان، جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ایسے کر کے اس کو دیکھ رہا، اس کا دیدار کر رہا. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس کیفیت سے کھڑا ہو جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا بات کہ تو اس کی نظر میں ہے، اس خیال سے کھڑا ہو جا. لیکن دیدار خدا تک پہنچنے کے لیے جو صفائی ہے نا، وہ بڑی ضروری ہے. صفائی ہے یہ اندر کی صفائی جو. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی تلاش میں 20 سال تک تلاش کرتا رہا، تو بس میں ہی نظر آتا تھا. 20 سال کے بعد پھر وہی نظر آتا تھا، میں نظر نہیں آتا. واہ 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 بخاری صاحب کیا بات ہے. دلاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیاں پرانے میں دیاں گائیاں اس رب دے سنے دلدار دیاں پرانے میں دیاں گائیاں اس رب دے سنے دلدار دیاں. تارا نا کیجئے. محمد علی. اور کتوں آئے ہو؟ مدینہ کلونی تو گلبرگ مدینہ کلونی سوئی گیا. اچھا ایتھے پڑھن لی آندی ہو خاص یا عقیدت یہ احترام لی کد لی؟ حضور اتنے حضور دی محبت واسطے. اور ملتی ہے؟ ملتی ہے حضور. پکی گل انشاءاللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں ظاہر ہے عقیدت اور محبت میں. تو بزرگ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب ہر سال آتے ہیں؟ ہر سال. تکلیف نہیں ہوتی آتے ہوئے؟ نہیں کوئی تکلیف. کوئی تکلیف نہیں. محبت میں کائی کی تکلیف ہے؟ بالکل محبت میں کوئی تکلیف. سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو چاہے جو مرضی ہو رہا ہو، نماز کے لیے سجدہ اور حاضری اول ترین شرط ہے. نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے تمام حاضرین جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر متعین اپنے آپ کو کر رہے ہیں نماز کے لیے. اور پھر ملاقات. جگہ بھی ہو مرشد کی اور مرید بھی جو ہوں وہ شاہ صاحب جیسے ہوں تو پھر کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ آداب ہوتے ہیں مرشد کے اور کچھ آداب ہوتے ہیں مرید کے. مرید کے آداب کیا ہونے چاہیے مرشد تلاش کرنے میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرشد کا جو لفظ ہے مبارک، یہ خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ ہمارا یا لوگوں کا بنا ہوا نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ بڑا واضح ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف اسے ہی ہدایت ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہدایت لینے کے لیے کون سا طریقہ ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے لیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کو مرشد نہیں ملے گا. مطلب مرشد کا ملنا ہی اللہ کی ہدایت ہے. اور پھر اس میں اس بات کا ویسے مزہ لینا چاہیے بھی. کیا جملہ جوڑا ہے، کیا آیت جوڑی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ ولی اور مرشد کا جو لفظ ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور دوسرا اس میں جہاں تک تلاش کی بات ہے، آج کل تو قحط الرجال ہے، اللہ کے بندوں کا قحط ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، لیکن قحط ہے بڑا ہوا، بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور ڈھونڈنے کے لیے تلاش میں نکلنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. کیا بات ہے، تلاش میں نکلنا بھی نبیوں کی سنت ہے. واہ 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 واہ. شاہ صاحب آج لگتا ہے کہ حضرت پیر صاحب جو ہے نا یہ آج کسی اور جگہ پر سے بات کر رہے ہیں. نہیں ظاہر ہے وہ یہاں کے انتظامی طور پر بھی پاسبان ہیں اور روحانی طور پر بھی پاسبان ہیں. کیا یہ جملہ کہا نا آپ نے، روحانی طور پر بھی پاسبان ہیں. ان کی جو نسبی امانت ہے اس کے بھی امین ہے، جو فکری امانت ہے اس کے بھی امین ہے. تو یہاں کھڑے ہو کر ظاہر ہے یہ جو بات کریں گے وہ مؤثر بھی ہوگی اور معتبر بھی ہوگی. بڑی تبدیلی ان جگہوں سے انسان کی زندگی میں کیا آنی چاہیے؟ ظاہر ہے ایک تو بندے کو پیور ہو جانا چاہیے، خالص ہو جانا چاہیے اللہ کے واسطے. اللہ کے واسطے.
انسان کے واسطے، سوسائٹی کے واسطے، اس لیے کہ جو تزکیہ اور طہارت کا جو منصب ہے بنیادی طور پر جو انبیاء کے بعد ان کے اولیاء کو عطا ہوا، تو وہ اس کا تقاضا ہی یہ ہے، اور یہ سوسائٹی کو اسی پروسیس سے گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہمارا قرن اول جس میں یہ ہمارے صوفیہ کی تعلیمات اپنے نقطۂ کمال پہ تھیں، حضرت عطا صاحب تھے، حضرت معین الدین چشتی تھے، بابا فرید تھے، سلطان نظام الدین اولیاء تھے، تو پیرالل جو گورنمنٹ چلتی تھی، جو ریاست تھی، اسٹیٹ تھی، وہ بھی اتنی ہی بڑی اور مؤثر اور اسٹیٹ تھی۔ دوبارہ کہیں شاہ صاحب، آپ کو گواہ بنا کے یہ بات سن رہا ہوں میں، کہہ رہے ہیں پیرالل ریاست، آپ نے جملے پہ غور کیا ہے ان کے؟ یہ سچ ہے نا؟ پیرالل ریاست ظاہر ہے جو باطنی نظام ہے وہ پیرالل سسٹم ہے، پیرالل سسٹم ہے۔ علاؤدین خلجی، وہ ہے، باقیوں کو غلط فہمی ہے۔ علاؤدین خلجی چاہتا تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے، آپ نے فرمایا کہ میری خانقاہ کا یہ مشرب نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ آئے، اگر تو آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا اور تیرے دربار میں بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ دربار جو میری خانقاہ ہے اس کا تمہاری ریاست اور اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی بات جو ہے اس کو میں یہ پیرالل کی جو بات ہو رہی ہے بلکہ حقیقی انہی کی بادشاہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا جو زمین کے وارث ہیں وہ میرے صالحین ہیں۔ تو اصل جو بادشاہی اللہ تعالیٰ نے حکومت ان لوگوں کو دی، ترجمہ پھر سنائیے گا، جو زمین کے وارث ہیں وہ میرے صالحین ہیں، وہ میرے ہی صالحین، ہاں بالکل، وراثت ان کو ملی ہے۔ بالکل، زمین کی بادشاہی دیکھنے میں شاید نہ لگے لیکن حقیقی طور پر اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ پاورز دی ہوتی ہیں، وہ جس کو چاہیں گھر بھیج دیں، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیں۔ وہ بادشاہ تھا ابو علی قلندر کے خادم کو جب بادشاہ وقت کے کسی پروٹوکول افسر نے مارا تھا تو آپ نے خط لکھا تھا کہ اگر تو اب اس سرکارے کا مواخذہ نہیں کرے گا تو اسے برطرف نہیں کرے گا تو میں تجھے برطرف کر دوں گا۔ واہ 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 شاہ صاحب، حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ہمشیرہ ان کو لے کے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے پاس گئی کہ جناب بادشاہی کے لیے، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر وعدہ کرتے ہو کہ شریعت حقہ کے مطابق حکومت کرو گے؟ کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں عین شریعت کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے وہ ٹوپیاں سیکھے اور اپنے قرآن پاک کی وہ لکھتے تھے نسخے، اور ایک دفعہ ان کی بیوی کا ہاتھ جل گیا تو کہنے لگے کوئی ملازمہ، تو کہنے لگے اگر تیرے خامد کی کمائی اتنی ہے تو بے شک رکھ لے، مطلب اتنی وہ قسم پرسی کی ایک زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اورنگزیب والا، آپ نے فرمایا وعدہ کرتے ہو تو پھر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا تاج و تخت تمہیں بخش دیا۔ ادھر دارش کو بھی آئے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں اس وقت، لیکن وہ کیا آپس میں ان کا تھا، ایک ربط تھا۔ فرماتے ہیں کہ مغل بچہ جو انورٹڈ قوما میں ہے دارش کو فرمایا ہندوستان کا تاج و تخت تو بخشا جا چکا ہے، ہم تمہیں دین کا تاج و تخت بخش دیں۔ کیا بات ہے، اس لیے پھر انہوں نے اسی کیفیت میں وہ سکینۃ الاولیاء اور سفینۃ الاولیاء دو کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں کیا بات ہے۔ شاہ صاحب یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ کہہ کے دور کرتے ہیں، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، نظر کہیں اور آتے ہیں۔ جی بالکل، یہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے، وہ یہی ہمیں اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو، حاکم کا دل کتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ عطا ملی ہے، امانت ہے۔ جی بالکل۔ اب بلال بھائی جو آخری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بر صغیر اسپیشلی یہاں کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اسپرچول ہسٹری کے تابع نظر آتی ہے، اس کے تابع نظر آتی ہے۔ محمود غزنوی کے 17 حملے جنہیں ہم تاریخ میں بہت قریب رکھتے ہیں، وہ اس کے ثمرات اور اثرات قوم کو نہیں ملے جب تک داتا گنج بخش نے یہاں آ کے پڑاؤ نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا ڈالے۔ ہے
السلام علیکم بھائی. وعلیکم کیا نام آپ کا؟ شوکت علی. شوکت کب سے ہیں یہاں پہ؟ میں 40 سال سے یہاں پہ. ہاں جی. کیا کرتے ہیں؟ یہاں خادموں میں ڈیوٹی کرتا ہوں. رضاکار ہے. رضاکار ہیں. یہاں سے کچھ نہیں ملتا؟ بڑا کچھ ملتا ہے, ہر چیز یہاں سے ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ روحانی فیض بھی ملتا ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی ملتا ہے. کبھی بابا جی سے خواب میں ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں جی. خواب میں ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. 27ویں والی رات ہوئی ہے. اچھا 27ویں والی رات. 27ویں کی رات. ہاں جی. ادھر میری ڈیوٹی تھی اور میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, سو گیا, نیند آئی. ادھر سے 2 بزرگ آئے, انہوں نے مجھے جگا کے پوچھا کہ اتنی دیر ہوگی. میں کہ سرکار مہربانی ہے آپ کی. وہ جو میرا ساتھی تھا نا, اس نے کہا ایک غوث پاک ہے, ایک داتا حضور ہے. اللہ, یہ سچا واقعہ تو آپ کو بتا رہا ہوں. علماء کے اندر اور صوفیہ کے اندر ایک بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے, اور اس کا جو اظہار ہے وہ دارالشکوہ نے بھی اپنی کتاب میں واقعے میں کیا. جب علی حجویر جو ہے وہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی, اور علماء کرام سے مشورہ نہیں لیا, نہ کوئی دینے والا تھا نہ لینے والا, خود ہی اس کو بناتے چلے جا رہے تھے. لوگوں کا خیال تھا, علماء کا خیال تھا کہ ہم سے آ کے مشورہ لیں, ہم بتائیں گے کہ مسجد کو بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, انداز کیا ہے, پیسے ہم سے آ کے مانگ. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. جب وہ مسجد بن گئی تو آپ نے سب علماء کرام کو بلایا. لوگوں نے آپ پہ اعتراض کیا تھا, یہ مسجد اس جگہ موجود تھی کہ یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے, یہ قبلہ رخ نہیں ہے. جب تمام مشائخ کو بلایا اور ان کے ساتھ نماز ادا کی, پھر توجہ فرمائی اور ان کو کہا سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھیں, تو قبلہ جو تھا وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. یہ بات ہو سکتا ہے شرع کی حدود کے اندر آپ کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن یقین کیجئے تھوڑا سا ہٹ کے اگر حکمت سے اور اس عقل اور دانش سے سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی ہے جو محبت رسول اور خدا سے راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں, تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. جو مرشد ہوتا ہے وہ جو چاہے آپ کو دکھا سکتا ہے. حضرت السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ رفیق خوشحالی. حضرت کہاں سے آیا؟ کراچی سے. اور کراچی سے یہاں کا سفر جو ہے اس کا مقصد مجھے بتائیے کیا ہے؟ سب بارگاہ کی حاضری ہے. اس حاضری سے کوئی نسبت ہے, کوئی تعلق ہے, کچھ ملتا ہے, کوئی منت ہے, کیوں آتے ہیں؟ نہیں, کوئی منت تو نہیں ہے, بس ایک دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی تب تک زندگی ہے ہم آتے جاتے ہیں. اور کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ تعلق ہے, صوفیہ کرام سے تعلق کیسے نہیں ہوگا, اس کے بغیر تو کوئی. اچھا, جن کا تعلق نہ ہو ان کی شخصیت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. عقیدت ملتی ہے, عقیدت ملتی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, لازم کچھ نہ کچھ, خالی نہیں بھیجتے کسی کو بھی. وہ واہ, کسی کو خالی نہیں بھیجتے. جتنا آپ کی مانے نہ مانے, دیکھیں نا, یہ تو کفار بھی آپ کو پتہ ہے, یہاں تو کافر بہت کم ہے, لیکن آپ اجمیر شریف چلے جائیں تو بے شک ہم مسلمان سے زیادہ کفار کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ان بارگاہوں میں. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ مانے نہ مانے, آئے نہ آئے, فیض سب کو ملتا ہے. فیض ملتا ہے, گنج بخش فیض. آپ کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اس وقت تو فی الحال 3 سال سے کنٹینیو آ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے 11 سال میں باہر تھا, تو باہر سے تقریباً 4 سال آیا میں کنٹینیو. تبدیلی نہیں آئی, دل یہیں لگتا رہا؟ دل میں خلش رہتی کہ کسی صورت میں ایک لمحہ ہوا گزار لے. واہ, الحمدللہ. اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے ہیں؟ بچے بھی آتے رہتے ہیں, الحمدللہ. بچے بھی آتے ہیں. یہ جو بزرگ ہیں, یہ جو ہمارے دوست ہیں, یہ جو ہمارے استاد محترم ہیں, یہ کراچی سے تشریف لاتے ہیں, اور دیکھیے کتنی عجب بات تو میں نہیں کہوں گا, کتنی دل کی بات ہے یہ کہ یہاں پہ آ کے دل ٹھکتا ہے. اب اس دل ٹھکنے کا جو ایک فزیکل پیمانہ ہے وہ تو میرے پاس موجود نہیں ہے, وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ رحم اور فہم ضرور ڈالے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہم محبت نبی اور اولاد نبی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جڑے رہیں. یقین کیجئے یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی, اور قبر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے تو یقین کیجئے تب جو خوشبوئیں ہیں وہ آج ان نیک جگہوں پر آ کر آپ کو محسوس ہو. جب بھی کوئی بزرگ جو ہیں وہ کہیں اور کسی بھی جگہ پر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. رائے راجو جو تھے وہ یہاں پہ ایک ہندو جادوگر تھا, وہ موجود تھا, اور آج کمال بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے خاندان نے, تو آج وہی رائے راجو جو ہے ان کی نسلیں یہاں پہ گدی نشین ہیں. ایمان کی کیفیت دیکھیے, جب بزرگ ایمان لے کر آتے ہیں تو تبدیلی کس طرح سے آتی ہے. اس کے پاس لوگ دودھ لے کر جاتے تھے, اس لیے آپ دیکھیے کہ آج بھی یہاں پہ تمام جو لاہور کے ارد گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ دودھ گجر لے کر آتے ہیں. وہ دودھ جو تھا
وہ زبردستی مانگتا تھا لوگوں سے کہ اگر مجھے نہیں دو گے تو تمہاری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ نہیں دیں گی، اور ایسا ہوتا تھا، وہ بھینسوں کا دودھ خشک ہو جاتا تھا، وہ خون دینے لگ جاتی تھی۔ لیکن جب علی حجویر نے یہ دودھ لینا شروع کیا تو راجو خود آپ کے پاس چل کر آیا، اور پھر اس میں وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں کہ وہ اڑ کے دکھانے لگا اور آپ نے اپنی جوتیوں کو بھیجا اور وہ ہوا میں اس کو مارتی ہوئی زمین پر لے کر آئیں۔ یہ ساری کرامات اس لیے نہیں ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کو ابھاریں، یہ اس لیے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبق یہ بزرگ جو ہیں وہ ضرور اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں پہ فیصلہ نہیں کرتے، ان لوگوں کی زبان پہ نہیں جاتے، ان کے خیالوں پہ نہیں جاتے، ان کے لباس پہ نہیں جاتے، ان لوگوں کو صرف سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ عکس کر سکیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کی ہے؟ محمد حسین۔ واہ، محمد حسین۔ ہاں محمد حسین ایتھے کی لین آئے جے؟ ایتھے کی لین آئے جے؟ اتنے تو خزانہ انہاں کے حساب ہی کوئی نہیں مکدا کی ہے۔ ہاں ہاں، داتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ داتا جیسا خزانہ ہی کوئی نہیں۔ پہلے کیوں؟ ہاں منہ پاؤں لگ نہیں، ہاں پاؤں لگ نہیں آدھا منہ مجھے، کیا بات ہے، کیا نسبت جوڑی ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ منہ تک لے کر آتے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا خوبصورت، اللہ نے خوبصورت بات کی ہے جو نبی نے ہم تک پہنچائی، کیا محمد میں دینے والا ہوں اور محمد تو قاسم، تو بانٹنے والا ہے۔ جہاں بانٹنے والوں کے طالب علم جو ہیں وہ اس سرزمین پہ اتنے زیادہ، او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سرما ہے یہ بشتی سرما، دیسی سرما، بشتی سرما، بشتی سرما، واہ واہ، ایم ایل علمہ، رات میں پا رکھا کے چھٹے مار ٹھنڈے پان دی۔ اچھا، میں زندگی میں اس بزرگ کو کبھی نہیں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں کے معجزات ہوتے ہیں، معجزات تو نہیں کہنا چاہیے، کرامات ہوتی ہیں کہ جب یہاں پر آپ آئیں تو آپ کے ساتھ ایسے حالات اور واقعات ضرور پیش آتے ہیں جن سے آپ کو یہ احساس اور گمان جو ہے یہ شدت پکڑ دیتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ قبولیت ہے۔ جی چادران کی بیر بھی نہ ہوئے، نا 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 اے چدراں قبر سے جانیاں نے، وہ کہہ رہے ہیں جو چادریں یہاں سے ملی ہیں ان کی بے ادبی نہیں ہے، اور یہ کمال بات ہے۔ یہ ہم آپ سے عرض کروں، جب بھی کوئی مرید بنے وہ عاشق رسول ہو یا کسی دنیاوی طور پہ وہی نسبت سے لے کے اپنے مرشد کو یہاں جانتا ہو، جب تک اس کے اندر ایک عاجزی اور ادب نہیں ہوگا وہ مراد نہیں پائے گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام آپ کا اسم کیا نام ہے؟ وبرکاتہ۔ محمد اعجاز، اجاز بھائی آپ کہاں سے آئیں؟ لاہور مغل پورہ سے۔ مغل پورہ سے۔ اجاز بھائی کب سے آ رہے ہیں؟ کافی عرصہ سے آ رہے ہیں، جب سے سرکار بلا رہے ہیں۔ اور وہ کب سے شروع ہوا سلسلہ بلانے کا؟ کافی سالوں سے۔ اچھا، لوگوں کی غرضیں ہوتی ہیں نا، ہر شخص اپنی کسی غرض کو آتا ہے، کوئی مقام لینے کے لیے آتا ہے، کوئی سکون کے لیے آتا ہے، کوئی منت مانی ہے۔ آپ کی حاضری کیوں؟ وہ صرف روحانی سکون کے لیے آتے ہیں، اور دادا حضور کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اگر آپ نے بھی دیکھنی اب بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی جی یہ ہے کہ دیکھیں یہ کونے کونے سے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں واہ، صرف محبت کے ساتھ، کیا بات ہے۔ اور یہی دادا حضور کی بہت بڑی کرامت ہے کہ یہاں آ کر دل کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اور شکر الحمدللہ یہاں آ کر بہت سارے بگڑے کام بھی سنورتے ہیں اور دنیا اور آخرت بھی سنورتی ہے ان کے قدموں کی صدقے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ سارا سبق آپ جس سے بھی بات کیجیے، ہر جگہ سے لوگ آئے ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ، پاکستان سے باہر سے، دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ آئے ہیں۔ لیکن کمال بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی نماز کی ادا جو ہے وہ جدا گانا ہو، لیکن پیغام جو صوفیہ کا ہے وہ ایک ہی ہے، محبت اور عاجزی۔ ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ کے محبت کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے دل میں یہ جانتا ہے کہ میں یہاں پہ جو آیا ہوں وہ میری منتیں اور مرادیں تو ایک طرف، لیکن میری جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت اہل بیت اور محبت اہل بیت جو ہے اس کے بغیر کوئی منزل ممکن نہیں ہے۔ یا آپ یہاں تشریف لائیں تو یقین کیجئے، نہ بھی آ سکیں تو صرف جب آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں، یقین کیجئے اپنی جھولی کو پھیلائیں اور اللہ سے دعا کریں اور بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے یہی کیفیت پیدا کریں کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ اس کا ہونا جسم کا ضروری نہیں، اس کے ہونے کا تعلق صرف آپ کے اس کیفیت سے ہے جو اللہ آپ پہ الہام کرے۔ یہ حجویر کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو میں حضرت بایزید بستامی کے دربار پہ جاتا
اور وہاں جھاڑو دیتا, وہاں خدمت کرتا, اور مجھے کوئی نہ کوئی کشف جو ہے وہاں پہ ضرور مل جاتا. کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے کوئی مسئلہ تھا اور وہ کشف مجھے نہیں مل رہا تھا, میں بہت دفعہ گیا. پھر میں نے خراسان کا سفر کیا. راستے میں مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد مجھے کوئی اللہ کا خاص دوست یا ولی نہ مانا, مجھے بزرگ نہ مانا, میری عزت نہ کی, میری توقیر نہ کی, مجھے بڑا شرمندہ کیا. میری طرف روٹی جو پھینکی اس کو بھی اولی لگی ہوئی تھی. کہا اس ساری تذلیل کے بعد اللہ نے جو میرے پہ کشف کیا, میں آج تک اس کشف کو اور اس احسان کو نہیں بھول سکتا. ضروری نہیں ہے کہ کشف جو ہے وہ صرف مرشد کے پاس آ کے ملے. اللہ کی یہ بہت بڑی چوائس ہے کہ وہ آپ کو جہاں چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے, عزت کے ساتھ محلوں میں بھی اور ذلت کے ساتھ میدانوں میں بھی. خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کا راستہ دے اور ان لوگوں میں سے اٹھائے جو ہدایت یافتہ ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی رائے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا جو ہے بڑا ضروری ہے. حضرت آپ کا نام؟ محمد شفیق. شفیق بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ ہم جی فیصل آباد سے آئے ہیں. اور یہ نہیں میں پوچھتا کیسے آئے, یہ بتائیں کہ یہاں پہ آنا مشکل ہوتا ہے؟ نا جی نا, بہت آسان ہوتا ہے اور کئی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ یہاں آ کے. ہاں جی, دعا مانگنے سے یا ہاں کس جی, سے؟ دعا مانگنے سے بھی اور دل کی گہرائیوں سے بھی. اگر خاموش ہو کر بھی بیٹھے رہو تو اچھا, کہتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ مرشد نہ بھی ہو, پردہ بھی کر گیا ہو, پھر بھی محبت ہوتی ہے. انشاءاللہ ضرور جی. وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے؟ یہ دل میں تصور ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں بھی کئی اشارے مل جاتے ہیں. کوئی ایک اشارہ بتائیں گے کیا ملتا ہے؟ جو بس سرکار کا کرم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. سرکار سے ملاقات ہوتی ہے؟ اتنے اوقات نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ کوئی اشارہ ضرور مل جاتا ہے, جو کوئی رستہ مل جاتا ہے, کوئی بزرگ کی دیدار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ, تو ماشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. حضرت یہ جو دیدار ہے یہ ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن راستہ مل جانا یہ ممکن ہے؟ ہاں, یہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ پاک نے یہ 4 انعام یافتہ گروہ جو ہے بیان فرمائے ہیں. انبیاء کا گروہ, مرشد کو کیسے ملتا ہے سیدھا راستہ؟ اپنے جو مرید ہے اس کو کیسے مرشد سے ملتا ہے؟ مرید کو مرشد سے رہنمائی ملتی ہے, اشارے ملتے ہیں, فیض دیتا ہے نا, وہ تعلیم مطلب ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. تو وہ تو علماء کرام بھی دیتے ہیں. علماء کرام بھی دیتے ہیں, یہ بھی علماء کرام ہی ہیں. اللہ کے ولی بھی بزرگ جو ہیں یہ بھی عالم دین بھی ہوتے ہیں. اچھا, اللہ کے ولیوں سے آپ مانگتے کیسے ہیں؟ اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں, مولا ان کے صدقے ہم پہ کرم فرما. ہماری مشکلیں ہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے. ان کو بلاتے ہیں نہیں, ویسے اگر مانگا جائے بالفرض, بات یہ تو قابل غور ہے. اگر ان سے ڈائریکٹ بھی مانگا جائے تو بری بات نہیں ہے. ہم ابو کے پاس جاتے ہیں, امی کے پاس جاتے ہیں, پاپا جی ہمیں یہ 10 روپے دینا, یہ 100 روپے دینا, تو یہ کیا مانگنا جائز؟ آپ مجھے 10 روپے اللہ کے نام پہ دیں, یہ نہیں کہتے. کہتے ہیں مجھے 10 روپے دیں. یہ نہیں کہتے, بالکل نہیں ہوا, یہ محبت ہے. ہاں, یہ محبت کی بات. ہاں بالکل. شرک کیسے ہوگا؟ شرک تب ہوگا جب ہم ان کو خدا سمجھیں گے, اللہ کے ولی سمجھے, بندے سمجھتے ہیں اللہ کے. واہ واہ واہ. حضور آپ کا نام؟ میرا نام ہے ارشاد محمد ولد نور محمد. ریلوے ملازم ہے. اچھا, جبکہ ڈسچارج میں مجھے اب تک نوکری نہیں ملی. اچھا, تو بابا جی سے آپ نے کہا نہیں نوکری دیں؟ بابا جی نے مجھے فیض دی. آپ قرآن کی کون سی مرضی آیت پڑھ کے مجھے سو. اچھا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیا کرو. نبی کریم اللہ نے اشارہ فرمایا. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس پہ ہندو بھی ناز کرتے ہیں, یہودی بھی ناز کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں ناز. مسلمان تو یہ ہے کہ ہم جنت پہ جائیں گے. اچھا, اس کا معنی یہ ہے میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. پرند کے لیے رحمت, چرند کے لیے رحمت, 7 آسمان کے لیے رحمت, 7 دریا کے لیے رحمت, مشرق کے لیے رحمت, مغرب کے لیے رحمت, جنوب کے لیے رحمت, شمال کے لیے رحمت. یہاں آ کے سب سے زیادہ کیا مانگتے ہو؟ یہاں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن لوگوں پہ تیرا انعام عطا ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین, صادقین, شہداء اور ولی اولیاء اور ان کے چاہنے والے اہل بیت.
واہ 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 واہ، یہ تمام گفتگو جو ہے دیکھیے کتنی عالمانہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے فقیر کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے، مفتی کون ہے. کمال بات ہے. کیسا نام ہے؟ شکر میرا ہے. کیا کرنے آتے چھوٹی سی عمر میں یار؟ اسلام پہ حاضری پیش کرنے آتے ہیں جناب. کیا کرتے ہو آ کے؟ کس طرح سلام کرتے ہو؟ بڑے ادب و احترام سے جناب سلام پیش کرتے ہیں. جی تو اچھا، ماں باپ کا احترام کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں جناب. کبھی ماں باپ کو نہ کیا؟ بالکل نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جنت آپ کے ماں باپ کی وجہ سے مل سکتی ہے؟ بے شک. پتہ ہے نا اس بات کا؟ واہ. حضرت کیا نام آپ کا؟ میرا نام محمد صادق ہے. محمد صادق کہاں سے آتے ہو؟ یہ رہتا ہوں حضور کے بیک سائڈ رہتا ہوں. اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 75 سال ہے. تو یہاں لینے کیا آتے ہو؟ آپ تو خود اتنے بڑے بابے ہو. یہ لینے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا نا ہمیں بھی دکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیدھا ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ملا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ شعر میں پنجابی کے آپ جی کو بسم سنا دوں. اللہ بسم اللہ. ہو فیض عالم دی شان میں کی دساں، انہاں نے لکھاں نو رنگ وچ رنگیا اے، قسم رب دی اونوں وی فیض ملیا، جیڑا داتا دی گلی تھانی لنگیا. میں نقشہ کیتا ہے بے میرے داتا دے دیوانے ویکھو دوروں دوروں آئے، فیض عالم دے دیوانے ویکھو دوروں دوروں آئے، اے آپ نہیں جے آئے میرے داتا نے بلائے، سارے آپ نہیں جے آئے فیض عالم نے بلائے، میرے داتا دے دیوانے ویکھو دوروں دوروں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عمر کے اندر یہ جو تقاضا ہے پڑھنے کا، یہ کمال بات ہے. اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ ایک دفعہ ایک ممبر سے ایک بات سنی، کہا کہ یہ نہ کبھی کہنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کہنا کہ تمہیں نماز کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. کیا نام بیٹا آپ کا؟ محمد وقاص. وقاص، یہاں پہ تمہاری مرادیں پوری ہوتی ہیں، تمہارا دل جو ہے وہ زیادہ جڑا ہوا ہے، تم عبادت کرنے آتے ہو. کیوں آتے ہو؟ تم تو نوجوان آدمی ہو یار. الحمدللہ. اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی رب تعالیٰ کو پکارا جائے وہ اپنے بندوں کی صدائیں سنتا ہے. خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. یہاں پہ جہاں پہ رب تعالیٰ کے نیک برگزیدہ اولیاء موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ دعا کرنے کا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے قریب ہوتی ہیں. یہ بتاؤ کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری عمر 24 ایئر. شادی شدہ ہو؟ نہیں. یہ ذرا ادھر دیکھنا، یہ 24 سال کا ایک پاکستان کا ایک مسلمان نوجوان ہے جس کا عقیدہ جو ہے وہ جتنا صاف ہے. اللہ سے صرف دعا ہے کہ 24 سال کے جتنے بھی ہمارے بیٹے ہیں سب کے عقیدے اتنے ہی صاف اور اتنے ہی پختہ ہوں. آمین ثم آمین. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سلامت رہیے سلامت رہیے. کرم ہی کرم تمہیں ساڈا برم، تو کرم ہی کرم تمہیں ساڈا برم، سارے جگ تے تیرا بیر. یہ وہ ہستی ہیں جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی نے 40 دن مختلف روایتوں میں 70 دن کچھ میں اس سے بھی زیادہ بیٹھ کے چلا کاٹا اور پھر کہا کہ یہ گنج بخشنے والا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت اور کتنی برکت کی ہے کہ ہم یہاں ان کے در پہ کھڑے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج یہ وسیلہ ہم بنے یہاں پہ کہ یہاں پہ آ کے یقین کیجئے تمام وہ دوست، تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے، تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا آئندہ کہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنائے. اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.